Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers inside Pakistan and outside Pakistan, throughout the world, my friends, my followers, Nazreen o Samein o Hazreen, I am Abdul Mannan Darwish, ex-Director Principal, Special Education, Federal Government. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। हाउ आर यू? आज एक मर्तबा फिर हमने एक महफिल सजाई और उन लोगों से मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे जो बज़ाहिर ना होने के बावजूद उनको नहीं माना जाता, उनके इतने वसाइल नहीं हैं कि वो मैदान अमल में तो काम कर रहे हैं, लेकिन अवाम के सामने अपने आप को लाएं। वो क्या करते हैं, उनके ख़यालात क्या हैं। मैंने वादा कर रखा है कि हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले डिसेबल पर्सन, ख़ास तौर पे जो ब्लाइंड लोग हैं, उनका तारुफ कराएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जज या प्रिंसिपल डायरेक्टर बन जाए। वो दिन गए जब लोग मेहनत करते थे और मेहनत करने वालों की कदर होती थी। अब अगर मेहनत करने वालों की कदर होनी शुरू हो जाए या जारी रहे तो जो निकम्मे लोग हैं उनकी दुकानें कैसे चलेंगी। तो बहरहाल आज हम आपकी मुलाकात ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले जो मेरे बच्चे बच्चियां हैं उनसे वन बाय वन मुख्तलिफ वीडियोज़ में करानी शुरू फिर से कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास जो है वो मेरा एक पुराना बेटा इकराम अहमद लोन है। इकराम अहमद लोन बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से और तमाम हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आज हम बात बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, कहाँ रहते हैं और आपकी नज़र की कैफियत क्या है। क्या टोटली ब्लाइंड हैं या पार्शली साइटेड हैं? तो इसके बारे में बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मनान साहब, आपका शुक्रिया, आज बुलाने का शर्फ हासिल किया हमने। सर, मेरा जो नाम है वो इकराम अहमद लोन है। 99 से लेकर आज तक मैं ज़िया मस्जिद शकरियाल के अंदर रिहाइश है मेरी। उसके बावजूद मैं लोन बरादरी से आज़ाद कश्मीर फारवर्ड कोटा से तल्लक रखता हूँ। तो बेसिक मैं अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन से मैंने पढ़ा। माली हालात ना होने की वजह से मैंने 8वीं में से 8वीं तक पढ़ा। फिर सन 2008 और 8 से लेकर 15 तक मैंने एक छोटा सा टक शॉप की शक्ल में काम किया। नहीं, फ़िलहाल आप ये बताएं कि आपकी नज़र की कैफियत क्या है और आपको कब एहसास हुआ, कैसे हुआ? सर, मेरी जो नज़र है वो बचपन से ही ब्लाइंड हूँ। मैं पार्शली ब्लाइंड था। 2014 में मैं ज़्यादा मेरी नज़र चली गई। डॉक्टरों ने मुझे ये कहा कि आपकी नज़र जा रही है, आप इसकी एहतियात लाजमी करें। तो फिर अब नज़र कुछ है, थोड़ी बहुत? सर, पाकिस्तान के अंदर इसका इलाज तो नहीं है, बाहर ममालिक के अंदर इलाज तो हो या ना, लेकिन अब जो आपकी नज़र की कैफियत है, थोड़ी बहुत चल फिर लेते? जी, अकेला तो मैं जिधर भी जाना हो मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, आना जाना चलना।
تو اس کے باوجود مطلب یہ ہے کہ سامنے نظر شکل کی صورت میں تو نظر نہیں آتی. اس طرح ہوا کہ میری آنکھوں کے آگے ایک دھندلا سا مطلب اندھیرا سا ہو جاتا ہے. بعض ٹائم دھوپ پڑتی ہے تو زیادہ خراب ہوتی ہے. دن رات برابر ہے؟ نہیں سر، رات کو تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. ڈے بلائنڈنس ہے سر زیادہ. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے المکتوم سے تعلیم جو کا آغاز کیا اور پھر حالات بدلے اور پھر آپ کو جو کھوکھا وغیرہ لگاتے تھے بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، آپ نے یہ میں ذاتی طور پہ پہلے دن سے آپ کو جانتا ہوں. تو اس کے بعد پھر جب آگے چلاتے رہے، کیا کوئی باقاعدہ سرکاری جاب کچھ ملا آپ کو پھر، یا کسی اور فیکٹری وغیرہ میں بھی کام کیا؟ 5 سال میں نے پرائیویٹ فیکٹری ہے کلر ڈسٹمبر کی جو راولپنڈی کے اندر کمیٹی چوک کے پاس ہے، وہاں پہ جاب کی 5 سال. اس کے بعد 2021 یہاں غالباً 22 کے پہلے میں جنوری کے اندر میری اپائنٹمنٹ ہوئی تھی قندیل اسپیشل ایجوکیشن، جو پنجاب اسپیشل ایجوکیشن کا اسکول ہے راولپنڈی کے اندر، وہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں. تو جب آپ یہ فیکٹری میں کس طرح کا کیا کام کرتے تھے؟ سر فیکٹری کے اندر تو عام بندوں کے ساتھ تو سلوک نہیں اچھا ہوتا. میں تو ڈسیبل تھا، بلائنڈ تھا. میرے ساتھ ایک تو وہاں کے لوگ جو مالک تھے، اونر تھے، وہاں سے وہ تھوڑا سا خیال کرتے تھے. اس کے باوجود کام بہت مشکل تھا، لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام، یعنی کہ بعض ٹائم بالٹی اندر سے اٹھا کے باہر لانا. یہ عام بندے تو مشکل کرتے ہیں، مگر میں نے مشکلات کے باوجود مشکلات کا سامنا کیا سر. ہاں بالکل، مجھے ذاتی طور پہ یہ ساری بات کا پتہ ہے واقعی کہ بجائے اس کے کہ آپ پھر وہی بات ہاتھ پھیلائیں، لوگوں کے محتاج ہوں، آپ نے مشکل رستہ اختیار کیا. تو چلیں اس کے بعد سرکاری جاب بھی ہو گیا. جاب کے بعد ہوتا ہے معاملہ گھر بسانا، شادی، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کی شادی ہوئی تو اگر ہوئی تو کیا آسانی سے ہو گئی یا مخالفت لوگوں کی برداشت کرنی پڑی؟ نیز یہ ہے کہ کیا شادی کے بعد بھی لوگوں نے آپ کو قبول کیا، دونوں میاں بیوی، جب آپ ویژولی امپیئرڈ ہیں، بلائنڈ ہیں؟ تو شادی کے بارے میں بتائیں. سر شادی کرنا تو آسان بات ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. خاص کر کے جو بلائنڈ لوگ ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. خاندان کے اندر مخالفتیں ہوتی ہیں، باہر کے لوگوں کے ساتھ مخالفتیں ہوتی ہیں. میرے تو جو خاندان کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ شادی نہیں کرنی، 100 معاملات ہو جاتے ہیں. یہ سب کا مسئلہ تو آپ کا نہیں ہے، سب کا، میرا بھی، سب کا یہی مسئلہ ہے. اچھا پھر کچھ عرصہ لگا، شادی ہو گئی. اس کے باوجود ابھی بھی کچھ ایسے مخالفت ہوتے ہیں کہ بھئی جو شادی ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے. مطلب میں کہتا ہوں کہ ڈسیبل لوگ جب تک خود مضبوط نہیں ہوتے تو کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. یہ بات آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے. لوگ باتیں کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک نصیحت سمجھ لیں: تریا تریا جا تے کرما دا کھٹیا کھا. دائیں بائیں سنیں سب کی، کریں اپنی. ٹھیک ہوگا نا؟ آگے بڑھتے ہیں. شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ مزید بہتری کرے گا. آخر میں 2 باتیں. سب سے پہلے تو ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ہابی، مشغلہ، دلچسپی ہوتی. پڑھائی، کاروبار، تعلیم، جو بھی، وہ علیحدہ چیز ہے. کیا آپ کا کوئی مشغلہ ایسا ہے؟ اگر ہے تو کیا؟ سر میں تو خاص کر کے ڈسیبل لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو خود منائیں. ایون کہ آپ کے کام کوئی آئے، آپ کسی کے کام آئیں، آپ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، خود مضبوط. جب آپ خود کام نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں چلے گا. پہلے میں سوال کا جو پہلا حصہ ہے اس کا جواب دیں. آپ کا کوئی مشغلہ وغیرہ ہے؟ اور
اگر نہیں ہے تو آگے بڑھتے ہیں کہ مجھے ایک تو پسند ہے کرکٹ، دوسرا خبریں سننا، تو کبھی کوئی ڈرامے وغیرہ اگر دیکھ لیے یا اس طرح کی چیزیں. یعنی بالکل ہی ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. جی سر. دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جی. باہر کیا ہو رہا ہے، ہر منٹ میں تبدیلیاں آ رہی. جی سر. تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کیا، تاکہ بندہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ان حالات کے مطابق تیار تو رکھے. باقی اللہ سے بہتری کی دعا کرتے ہی ہیں. آگے یہ بڑھتے ہیں نا، وہ ہے اب اصل سوال. آپ معاشرے کو پیغام یہی دے جو دینا چاہتے ہیں وہ دے، اور خاص طور پہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم خود اپنے آپ کو ڈسیبل سمجھیں گے تو معاشرہ کبھی ہمیں قبول نہیں کرے گا. پہلے نمبر پہ تو ہمیں خود اس ڈسیبلٹی کے چکر سے نکلنا ہوگا. یہ آپ اپنی بات کریں، آگے بڑھیں. سر میں نے اپنے آپ کو ایک مطلب چھوٹے گھرانے سے تھا، ڈسیبل تھے ہم، تو میں نے اسٹرگل خود کی. اسٹرگل کرنے، جب انسان خود اسٹرگل کرتا ہے تو انسان کے راستے بھی آگے بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اسی انسان کا ساتھ بھی دیتا ہے. تو میں تمام ڈسیبل لوگوں کا، خاص کر کے نابینا لوگوں کا یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ خود اپنے آپ کو جب نہیں منوائیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں دے گا. تو اس کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود پڑھیں، محنت کریں، کام کریں، تاکہ آپ معاشرے کا ایک حصہ بنیں. آپ کو معاشرہ یہ کہے کہ یہ ڈسیبل نہیں، یہ عام بندہ ہے. تو میں نے خاص کر کے میں شکریہ کرتا ہوں عبد المنان صاحب کا، ان جیسے بندوں کا سہارا لیا تو اس ٹائم میں اپنے پاؤں پہ مضبوط ہوں. الحمدللہ یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر موجود رکھے. تو شکریہ سر آپ کا. ہو گیا، اور آپ کا بھی اکرام، بہت بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس لمبے سفر میں زیادہ سے زیادہ مل کر کام کرنے کا موقع عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں انسانوں کے محتاجی کی بجائے اپنا محتاج رکھے، اپنی محتاجی میں اٹھا لے. آمین سر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ سر.